आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। अजब खुशगवार माहौल है और यकीनन एक बहुत बेहतर माहौल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये वो ज़माना है जब पाकिस्तान के रुपए की कदर में मुसलसल इजाफ़ा होता रहा है। और अक्सर हमारी तो तारीख़ ये रही है कि हम प्रोग्राम करते रहें कि पाकिस्तान के रुपए की कदर गिर रही है, मगर अब पिछले चंद हफ्तों से पाकिस्तानी रुपए की कदर में मैं कह सकता हूँ ड्रामाई इजाफ़ा हो रहा है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले में मुसलसल उसकी क़ुव्वत में आज भी इजाफा होता रहा और आज इंटरबैंक में डॉलर 10 माह की कम तरीन सतह यानी 155 रुपये 45 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 156 रुपये था, जबकि आज इंटरबैंक में एक मौके पर डॉलर 155 रुपये तक में ट्रेड हो रहा था, जो कि पिछले एक साल की सबसे मजबूत लेवल थी रुपए की। पिछले साल 27 अगस्त को यही डॉलर 168 रुपये 43 पैसे की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया था। लोग कहते थे कि अब डॉलर 175 और 200 तक हो जाएगा, लेकिन यहाँ से इसकी कदर ने कलाबाजी खाई और अब मुसलसल रुपए की कदर में इजाफा और डॉलर की कदर में कमी हो रही है। 6.5 माह के दौरान डॉलर तकरीबन 13 रुपये सस्ता हो चुका है और पाकिस्तानी रुपए की कदर माशाल्लाह तकरीबन 8% मुस्तहकम हुई है। रुपए की कदर बढ़ने से मुल्क पर बैरूनी कर्जों के बोझ में सिर्फ बैरूनी कर्जों में 1300 अरब रुपए की कमी आ चुकी है, जबकि डॉलर सस्ता होने से इंपोर्ट बिल में भी बहुत नुमायां असरात होंगे। कुल मिला के पाकिस्तान करोड़ों डॉलर्स बचाएगा सिर्फ इस रुपए की कदर को मजबूत होने से। रुपए की कदर मुस्तहकम होने की मुतादिद वजूहात में फ़ॉरेन करेंसी की बेलगाम खरीदो फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग का गिरफ्त में आना है, हवाला हुंडी के धंधे की कमर तोड़ना है, बैरून मुल्क टूरिज्म और हज उमरा और जो ट्रैवल होता है वो नहीं हो रहा, बल्कि इसके बरक्स रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में डिपॉजिट्स है, फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा हो रहा है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब रोशन डिजिटल अकाउंट्स और बैंकिंग चैनल से रकूम पाकिस्तान को भेज रहे हैं। इस साल जुलाई से फरवरी तक 18 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ चुकी हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 24% ज़्यादा हैं। और माली साल के पहले 8 महीनों में एक्सपोर्ट में भी 4.2% इजाफा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी हो रही है, माफ़ कीजिएगा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान ने जुलाई से फरवरी तक तकरीबन 16 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स भी की हैं इस दौरान। गोया कि ये वो मामलात हैं जो कि बहुत मुस्तहकम हैं, बहुत उसमें बेहतरी है और पाकिस्तानियों के लिए इत्मीनान का माहौल है। इस पर तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब मुज़म्मिल असलम, इकानमिस्ट भी हैं और पाकिस्तान में बिज़नेस और कॉर्पोरेट अफेयर्स के एक्सपर्ट भी। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब। ये इससे पहले तो हम हमेशा रुपए की कदर की बात करते थे, चलें रुपए की कदर में इजाफा हो, लेकिन ये तो बहुत ही ड्रामेटिक इजाफा है। 8% अप्रिशिएट कर गया रुपया डॉलर के मुकाबले में। इसकी कुछ हमने फ़ायदे आपके बताए, लेकिन आपके नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? में हमने मतलब एक नस्ल हो गई है जो है 40 साल की ज़िंदगी हो गई है, हमने कभी अपनी ज़िंदगी में जो है ना यही देखते थे कि रुपए की कदर गिरती है। और हमारी जो मेरी नस्ल है ख़ास तौर पे, उनका एक व्यू बन गया हुआ था कि जो है ना डॉलर हमेशा ऊपर जाता है और वो जो है पाकिस्तानी अवाम जो है डॉलर को एज एन एसेट क्लास रखती थी अपने पास। कोई जो है उसको सोने की शक्ल में, कोई उसको कैश डॉलर की शक्ल में, क्योंकि उनका एक बिलीव था कि ये तो ऊपर ही जाना है। ये जो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रोल है, आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट को करना। फ्री फ्लोट का मतलब ये कि जब इसकी जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से रेट जो है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो कि स्टेट बैंक इसका सबसे बड़ा जो अगर क्रेडिट दिया जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, और ये जो है ये पिछली हुकूमत में हमने देखा था कि आर्टिफिशियली रुकते थे, स्टेट बैंक सरमाया बेचता था। आपको सुन के एक बात की खुशी होगी कि स्टेट बैंक ने मार्केट से अपने लिए डॉलर ले भी लिए, उसके बावजूद ये 155 रुपये हुआ। अगर स्टेट बैंक मार्केट से डॉलर ना लेता तो हो सकता है कि ये 150 भी तोड़ चुका होता। वो इसलिए लिए कि अगर ये मुसलसल कम होता जाएगा तो हमारी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कम होंगी और एक्सपोर्टर्स रोएंगे। मार्केट में वॉलेटिलिटी ना हो, गैर यकीनी सूरत हाल ना हो, ग्रेजुअल हो। अगर कोई ऑर्डर ले रहे हैं तो उसको पता है कि 3 महीने में सिर्फ 1.5 रुपये या 2 रुपये इसके ऊपर गए या नीचे गए, वो अपने कारोबार को संभाल सके। आप देखें 13 रुपये आपने जैसे बताया, टैक्स माजी में 2-4 रुपये होता था, टेक्सटाइल वाले सब आके रोना पीटना शुरू कर देते, हमारे ऑर्डर्स हमें नुकसान हो गया, हमें सब्सिडी दें। अब कोई नहीं पूछता। इसका मतलब ये कि कंपेटिटिवनेस सिस्टम में क्रिएट कर दी गई है।
اور سب کو دماغ چلانے کا بولا گیا فری رائڈ نہیں ہے. اپنے آپ کو کمپیٹیٹو کریں, ایکسچینج ریٹ کو دیکھیں اور اس کے حساب سے کام کریں. یہ اتنی بڑی چیز ہو چکی ہے پاکستان کے لیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ایک اور چیز دیکھ لیں گے, ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ. آئی ایم ایف جب ہمارے پاس آیا تھا, آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ کی کرنسی بہت اوور ویلیو ہے. وہ بھی یہ 155 ہونے کے بعد جو ہے 95 پہ کھڑی ہے. ابھی میں اندر آنے سے پہلے چیک کر آیا, یہ 121 پہ تھی جب 2018 تھا. تو اتنا کرنسی اپریشیٹ ہونے کے بعد, حالانکہ جب کرنسی آپ کی اپریشیٹ ہوتی ہے ریئل ریٹ آپ کا نیچے جانا چاہیے. تو یہ اس سے جو آپ نے دوسری بات بولی تھی ٹریڈ کی کمپیٹیٹیونیس, امپورٹ اور ایکسپورٹ, کیونکہ ہماری امپورٹ گری ہے اور ایکسپورٹ بڑی ہے, اس کی وجہ سے ہمارا ریئل ریٹ بھی جو ہے وہ بھی اچھا. اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے نا کہ جب یہ اتنی تیزی سے ڈالر ڈپریشیٹ ہو رہا ہے, روپیہ بڑھ رہا ہے, تو جنہوں نے ڈالر میں انویسٹ کیا ہوا ہے, ڈالر رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں اس کی سپلائی ہے, نیا ڈالر تو لینے والا کوئی نہیں آئے گا جمع کرنے کے لیے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ پاکستانی ریزیڈنٹ ہیں, ڈالر پہ کوئی ریٹرن نہیں ملتا, اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے ڈالر ڈیپریشیٹنگ ایک ایسٹ ہو چکا ہوا ہے. تو یہ ہمارے اسٹیٹ بینک نے پہلی دفعہ بتایا ہے کہ دس از ناٹ اے ایسٹ کلاس, اٹس اے میڈیم آف ایکسچینج. صحیح ہے. اگر آپ نے رکھنا ہے تو اس کو میڈیم آف ایکسچینج کاروبار کریں, اس کو آپ ایسٹ بنا کے گھر پہ نہیں رکھیں. یہ پہلی بار ہوا ہے. پہلی بار ہوا ہے. ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ اس کو ایز این ایسٹ کلاس بنا دیا جاتا تھا اور اس میں سٹا ہوتا تھا. اچھا, اس میں اسٹیٹ بینک نے ایک اور بات, گرے مارکیٹ کو بھی کنٹرول کیا. منی چینجرز, ایکسچینج کمپنیز, بینکس, یہ سارے جو ہے پہلے ایک کنسورشیم بنا لیتے تھے. جب ہمارے امپورٹ بل بڑھتے تھے اور ایک دم جو ہے مارکیٹ میں کریٹ کر دیتے تھے, شارٹیج کر دیتے تھے, اور اسٹیٹ بینک پھر باہر سے بورو کرتا تھا اور مارکیٹ میں بیچتا رہتا تھا اور ان کا پیٹ بھرتا رہتا تھا. بہت بہت شکریہ جناب مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ایک منسلکہ معاملہ, ڈیجیٹل پاکستان, ڈیجیٹل اکانومی. پاکستان اس کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے, اور پاکستان پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس میں بہت اس کا پوٹینشل ہے, اس کے نمبرز ہیں, اور ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پہ روشنی ڈالیں گے, اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیں گے ہمیں عرفان وہاب, چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹیلی نار پاکستان. ایک چھوٹے سے واقعے کے بعد. پاکستان میں اگر ذرا سی توجہ دی جائے تو واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل پاکستان بنے, ایک مکمل طور پر ڈیجیٹل ملک بن جائے. اس خواب کی تکمیل اب زیادہ دور نہیں ہے. بین الاقوامی کنسلٹنٹ میکنزی کے مطابق پاکستان کے ڈیجیٹل فائنینسنگ مارکیٹ کا حجم اب 36 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں پاکستان میں ای کامرس انڈسٹری میں والیوم کے اعتبار سے 79% سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے مطابق آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات اس سال جون تک 2 ارب ڈالر تک پہنچیں گی, جو کہ پچھلے سال 1 ارب 23 کروڑ ڈالر تھیں. سال 2021 کی پہلی کوارٹر میں پاکستان ای کامرس مارکیٹ کا حجم 35% اضافے سے 96 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے. انٹرنیشنلی ٹیک سٹارٹ اپس کے اعتبار سے شاید آپ کو پتہ نہ ہو, پاکستان دوسرا پسندیدہ ملک تصور کیا جا رہا ہے. پاکستان میں ہر سال 10,000 سے زیادہ ایپلیکیشن ڈیولپرز اور فری لانسرز آئی ٹی انڈسٹریز میں شامل ہوتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق سال 2021 میں پاکستان کا نام فری لانسرز کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے, جو 2017 میں چوتھے نمبر پر تھا. اس وقت دنیا بھر کے 14% فری لانسر جو آئی ٹی انڈسٹری سے منسلک ہیں پاکستانی ہیں, یہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو. سال 2017 میں ان فری لانسرز نے 50 کروڑ ڈالرز کا کام کیا, جس کا حقیقی حجم 2 سے 4 ارب ڈالر کے درمیان ہو سکتا ہے. پاکستان میں قائم 5,000 سے زائد آئی ٹی کمپنیز تقریباً 100 ممالک میں اپنی خدمات برآمد کر رہی ہیں, اور ساتھ ہی دنیا بھر سے وینچر کیپٹلسٹ اور اچھے سرمایہ کاروں کو تیزی سے پاکستان میں لانے میں بھی کامیابی حاصل ہو رہی ہے. پاکستان میں اس وقت 16.5 کروڑ موبائل کنیکشن ہیں, جن میں ایک سال کے دوران 6.2% اضافہ ہوا ہے, اور صرف پچھلے سال جنوری سے اس سال جنوری تک 96 لاکھ نئے کنیکشن دیے گئے. اس وقت پاکستان کی تقریباً 75% آبادی کے پاس موبائل فون کنیکشنز اویلیبل ہیں, مگر اسمارٹ فونز تک کی رسائی ابھی فی الحال 43% تک ہے. سال 2018 میں پاکستان میں موبائل نظام کا معیشت میں مجموعی حصہ 16 ارب 70 کروڑ ڈالر تھا, جو جی ڈی پی کے 5.4 کے برابر تھا. سال 2023 تک یہ حصہ بڑھ کر 24 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے. یہ سب کچھ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ پاکستان واقعی ایک فعال, ایک ایکٹیو ڈیجیٹل پاور بنے,
ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں۔ اس پورے شعبے کی انتہائی مستند اور تجربہ کار شخصیت آج ہم نے اس سلسلے میں دعوت دی ہے۔ جناب عرفان وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان وہاب صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ٹیلینور پاکستان کے۔ بہت بہت شکریہ عرفان وہاب صاحب۔ گویا کہ ہمارے پاس پوٹینشل ہے، ہمارے پاس اتنا اچھی ریسورس، اتنا بڑا والیوم اویلیبل ہے کہ ہم ایک باقاعدہ ڈیجیٹل پاور بنیں، تو کیا نہیں ہے ہمارے پاس فی الحال؟ جی، جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا، فنڈامنٹلی آئی تھنک ہماری بہت اچھی پوزیشن ہے اس وقت، اور جو میں اس کو ایسے کہوں گا کہ لانچ پیڈ ہمارا تیار ہے، اور ہم نے اب اس کا سفر کا آغاز کرنا ہے، اس کو سکیل اپ کرنا ہے۔ جو ہمارا ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہے، جو ہماری یوتھ ہے، اس کو انیبل کرنا ہے، اس کو امپاور کرنا ہے، اور اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس سے مزید کئی گنا اور آگے نہ لے جا سکیں۔ لیکن اگر ایک ہم جو آپ کا سوال کی طرف دیکھیں تو فنڈامنٹلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک لانگ ٹرم پلان، ایک اسٹریٹجک پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ڈیجیٹل اکانومی کی بیک بون جو ہے وہ، اگر آپ پاکستان جیسے ملک میں دیکھیں تو موبائل سیکٹر ہے، کیونکہ ہم موبائل فرسٹ نیشن ہے۔ یہاں پہ تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ تک جو رسائی حاصل کرتے ہیں، ای کامرس، اور آپ نے فری لانسنگ کی جو بات کی وہ موبائل کنیکٹیوٹی کے ذریعے ہے، اور موبائل کنیکٹیوٹی کے لیے جو اسپیکٹرم ہے، ایئر ویوز ہیں، اس کا رول بہت کلیدی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے آپ ہائی ویز بلڈ کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم زیادہ سے زیادہ اسپیکٹرم کو اویلیبل کریں قومی ترقی کے لیے، اس ڈیجیٹل بیک بون کو بلڈ کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ کو میں ایک اسٹیٹ دوں کہ اگر ہم پاپولیشن کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اس وقت پاکستان دنیا میں شاید سب سے زیادہ لیگ کر رہا ہے پر پاپولیشن اسپیکٹرم جو ہم نے ڈپلوائے کیا ہے ڈیجیٹائزیشن کے لیے یا ٹیلی کام سروسز کے لیے۔ اگر ریجن میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم مقابلہ کرتے ہیں تو ممالک جس میں بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، بھارت ہے، ایران ہے، یہ سب 2 گنا سے زیادہ اسپیکٹرم ڈپلوائے کر چکے ہیں اپنی انڈسٹری کے لیے۔ اور ہم تھوڑا اور آگے دیکھتے ہیں تو ملیشیا جیسے ممالک تقریباً 3 گنا زیادہ ہیں ہم سے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں، جب آپ اسپیکٹرم کی بات کر رہے ہیں، ایک عام پاکستانی کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جب سڑک ہی نہیں ہوگی، ہائی ویز ہی نہیں ہوں گی، تو گاڑیاں کیسے چلیں گی اور کیسے تجارت ہوگی، کیسے لوگوں کی نقل و حمل ہوگی؟ اور آج کل ڈیجیٹل دنیا کے اندر اگر اسپیکٹرم نہیں ہوگا تو پھر یہ کام کیسے چلے گا؟ تو اسپیکٹرم کو بڑھانے کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کیونکہ یہ کام تو پھر حکومت نے ہی کرنا ہے، یا یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی کر سکتا ہے۔ اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کو کیسے ہم تیزی سے بہتر کریں؟ جیسے جی ایئر ویوز ہیں، اور یہ ایئر ویوز پاکستان میں بھی اتنی موجود ہیں جتنی سے یو ایس میں ہیں یا یورپ میں ہیں، سو ایک یہ نیشنل ایسٹ ہے۔ اب اس پہ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اویلیبل کریں، اور ہمارا جو ابھی تک ایشو یہ رہا ہے کہ ہم نے ایک کمپریہنسو پلان نہیں بنایا کہ کیسے ہم زیادہ اسپیکٹرم روڈ میپ یا اس کو اویلیبل کر سکیں، اور اس کو کیسے ہم انڈسٹری کو دیں۔ ایک نہ صرف اس کو ہم ایک اسکیئرس ریسورس کے طور پہ دیکھیں جس سے ہم زیادہ پیسہ اپ فرنٹ کما سکتے ہیں، بلکہ اس سے ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے زیادہ کر سکتے ہیں۔ سو آئی تھنک یہ ایک بیسک شفٹ ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں اس کو لانگ ٹرم دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہم ایک جو اپنی ڈیجیٹل اکانومی ہے اس کا سائز بڑھائیں، جس سے تمام پاکستانیوں کو فائدہ ہو، جس میں آپ کی تعلیم کا حصول ہے، فری لانسرز کی آپ نے بات کی، پیمنٹس ہیں، اس کے علاوہ کنیکٹیوٹی ہے، اور اس کو اگر ہم ڈپلوائے کریں گے صحیح طریقے کے ساتھ تو اس کا جو ایونچوئل فائدہ ہے وہ اکانومی میں ہوگا، ٹیکسز آپ کے بڑھیں گے، آپ کی جی ڈی پی گروتھ اچھا عرفان صاحب، ایک چیز آپ نے بتا دی کہ کرٹیکل چیز یہ ہے کہ ہم اسپیکٹرم بڑھائیں، ہم اس اسپیکٹرم کا جو ہمارا فٹ پرنٹ ہے اس میں اضافہ کریں۔ دوسرا کرٹیکل سٹیپ کیا ہے جو ہم کریں تاکہ ہم ایک ڈیجیٹل اکانومی بننے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو سکے؟ جی اس کے علاوہ جی دیکھیں، اب اگر ایک سائڈ پہ اگر ہم نے ہائی ویز بنا دیں، روڈز بنا دیں اگر آسان زبان میں، تو اب دوسرا یہ ہے کہ اس روڈ پہ ہم کس قسم کے یوز کیسز لے کے آئیں، لوگوں کو کیسے انکریج کریں کہ وہ اڈاپٹ کریں ڈیجیٹائزیشن کو، جس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپلیکیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو کہ یوز کیسز کی۔ اگین پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اگر میں وہاں سے شروع کروں تو زراعت میں ہم ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کے اوپر ہمیں اپلیکیشنز دینی ہے کہ کسان جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کو اجناس کی قیمت کا پتہ چل سکے، اس کو ویدر انفارمیشن مل سکے۔ اسی طرح جو ہمارے فری لانسرز ہیں جو تقریباً آپ نے جیسے فرمایا کہ 10,000 کے قریب ہر سال جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ہم سیکنڈ لارجسٹ فری لانسنگ نیشن بن چکے ہیں، ان کو کیسے ہم اکوپ کریں کہ لیٹسٹ اینڈ گریٹسٹ کیا ہے تاکہ وہ $4 فی گھنٹے سے
بڑھ کر $40 فی گھنٹے تک کما سکیں، جس میں 4th انڈسٹریل ریولوشن جو ہے اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو انڈیکس کی بات کرتے ہیں جو ورلڈ اکنامک فورم ہر سال اسٹیبلش کرتا ہے، ہمارا نمبر 114واں ہے، 141 ممالک میں سے 114 نمبر پہ ہم آ رہے ہیں۔ دیٹ مینز ہمیں بہت سفر طے کرنا ہے پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے، ہیومن ٹیلنٹ کی ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، کمپیٹنسی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور تاکہ ہم اس کو لیوریج کر سکیں جو ہمارا پاپولیشن جو ڈیموگرافک ڈویڈنڈ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر جہاں پر ہم پیچھے ہیں وہ یہ ہے کہ اسمارٹ فون کی پینیٹریشن۔ آج بھی تقریباً 40% لوگ اسمارٹ فون تک ان کو رسائی حاصل ہے۔ تو عرفان صاحب، یہ جو ابھی لیٹسٹ ریسنٹ جو گورنمنٹ کی پالیسیز آئیں جس سے کہ اب ہم اسمارٹ فون اسمبلیز اور اس کے میجر پلیئرز بھی پاکستان میں آ رہے ہیں، اور شاید اس سے یہ جو ایشو ہے یہ ان فیوچر ایڈریس ہو، کیونکہ پھر یہ یہاں پہ اس کی اسمبلی شروع ہوگی، پرہیپس یہ ہمیں زیادہ اس کی ہمیں اویلیبلٹی ملے اور یہ یعنی کہ بہتر قیمتوں پہ مل سکیں۔ جی ڈیفینیٹلی جی، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے اس فسکل ایئر کے 8 مہینوں میں ہم نے تقریباً $1.3 بلین ہینڈ سیٹ امپورٹس پہ خرچ کیا، جو کہ تقریباً 50% بڑھ گیا پچھلے سال کی نسبت۔ تو لوکل اسمبلی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹیکسز ریڈیوس کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ یہ افورڈیبل ہو سکیں، اور جب افورڈیبل ہوئیں گے تو عوام کی دسترس میں ہوں گے۔ آج بھی تقریباً آدھے کے قریب جو فون بکتے ہیں مارکیٹ میں وہ نان انٹرنیٹ فونز ہیں، تقریباً 50%۔ اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا ہے اور اسمارٹ فونز کی طرف لے کے آنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ٹول اویلیبل ہو۔ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے عرفان صاحب، ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی اب بھی بہت انڈاکیومنٹڈ ہے، گو کہ کیش اکانومی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس ایریا میں آپ لوگ ٹیلی نار بہت کام کر رہا ہے، اور یہ بھی کہ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹمز ہوں تاکہ یہ کہ ایک تو وہ آسان ہیں، ایک وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، پھر وہ ہماری جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس کا وہ حصہ بنیں گے۔ اس کا کیا اسٹیٹس ہے اور اس کو کیسے ہم ایکسپینڈ کریں؟ ابھی بھی یہ بڑا لمیٹڈ ہے یہ معاملہ، جو کہ اتنا آسان ہے، لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں آبویسلی اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں، مگر اس کا ابھی بھی فٹ پرنٹ بہت کم ہے۔ جی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا اس وقت کیش ان سرکولیشن تقریباً 6 ٹریلین روپیز ہے، جو کہ کافی بڑی رقم ہے، اور اگر ہم سیونگز کے کانٹیکس میں بھی دیکھتے ہیں تو 1/3 بنتا ہے تقریباً۔ تو بہت بڑی اس کی نیڈ ہے کہ اس کو ہم کیسے جو فزیکل کیش ہے اس کو ہم ڈیجیٹل کیش میں کنورٹ کریں، اور میرے خیال میں ایک بنیادی سٹیپس لینے شروع کیے ہیں۔ اگر میں آپ کو ایزی پیسہ کی بات بتاؤں تو تقریباً ان گڈ منتھس ریسنٹلی ہم کو 50 بلین کے قریب فزیکل کیش کو منتھلی ڈیجیٹل کیش میں کنورٹ کیا ہے ہم نے پچھلے کچھ مہینوں سے یا 1 سال سے آپ کہہ لیں، تو تیزی سے بڑھا ہے۔ تقریباً ہم 100 بلین ایز اے انڈسٹری لیول کنورژن ہو رہی ہے۔ اس میں بھی جو ہمیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 70% پاکستانی آج بھی دے آر ان بینکڈ، ٹریڈیشنل بینک اکاؤنٹس ان کے نہیں ہیں۔ 30% تقریباً 30% لوگ ہیں جن کے ٹریڈیشنل بینک اکاؤنٹ۔ تو مین سوال یہ ہے کہ جو 70% لوگ ہیں جو ان بینکڈ ہیں، ان کو فائنینشیل انکلوژن کیسے دی جا سکے، اور یہ ایک جرنی ہوگا جس میں ہمیں جو فزیکل انٹروینشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ جیسے ہمارے ریٹیلرز ہیں، ہمارے ریٹیلرز کی اگر میں آپ کو ریشو بتاؤں، پاکستان میں اس وقت تقریباً 4000 پاپولیشن کے اوپر ایک ریٹیلر ہے۔ اگر بنگلہ دیش سے ہم کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پر 1000 پاپولیشن کے اوپر ایک ریٹیلر ہے۔ دیٹ مینس کہ ہمیں ہر گلی میں ایسی شاپس ہوں، ایسا انتظام ہو کہ لوگ جا کے جو کیش ڈپازٹ کر سکیں اور اس کو کنورٹ کر سکیں۔ اس میں گورنمنٹ کو بھی سبسڈائز کرنے کی ضرورت ہوئے گی انیشلی، تاکہ ہم ایک خاص ایک سکیل پہ پہنچ سکیں، تاکہ ڈیجیٹل اکانومی میں اور یوز کیسز ہوں، تاکہ آپ اگر کریانے کی دکان پہ جاتے ہیں، اگر آپ نے ٹکٹس خریدنی ہے تو سب کچھ آپ ڈیجیٹلی کر سکیں۔ کنوینئنس بہت بڑی ہے، بٹ لوگوں کو انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح جو G2P پیمنٹس ہیں، جیسے احساس پروگرام ہو گیا، اس کی پیمنٹس وغیرہ بھی اگر ہم جتنی جلدی ڈیجیٹائز کر لیں گے اتنی جلدی یہ لوگوں کو عادت پڑے گی اور یہ ایکو سسٹم بلڈ ہو سکے گا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب عرفان وہاب، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹیلی نار پاکستان۔ ڈیجیٹل اکانومی ہماری ہو، اس خواب کے سفر کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ گائیڈنس دے رہے تھے اور اپنے تجربے کا نچوڑ پیش کر رہے تھے۔ کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔
دنیا کی 1/4 آبادی اور تقریباً 2 ارب انسانوں کے مسکن جنوبی ایشیا میں اگر علاقائی تعاون اور پرامن بقائے باہمی کا خواب پورا ہو جائے تو خطے کی تقدیر بدل جائے گی۔ پاک بھارت پائیدار امن پورے بر صغیر کی ترقی کا ضامن ہوگا۔ یہ بات آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج ایک اہم تقریر میں کی، جس میں انہوں نے ایک بار پھر بھارت کو تنازع کشمیر کا پرامن حل ڈھونڈنے کا پیغام دیا اور خطے کی معاشی اور جیو اسٹریٹجک ترقی کا پالیسی روڈ میپ پیش کیا۔ جنرل باجوہ نے اس اہم تقریر میں امریکہ سمیت تمام عالمی قوتوں کو بھی علاقائی امن میں کردار ادا کرنے کی توجہ دلائی۔ آج اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ جنوبی ایشیا کی ترقی 2 ایٹمی قوتوں کے تنازعات اور کشیدگی کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہی اور تنازع کشمیر اس مسئلے کی جڑ ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ وقت ماضی کو دفن کرنے اور آگے بڑھنے کا ہے۔ Dear participants, stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia. The potential, however, has forever remained hostage to the disputes and issues between 2 nuclear neighbors. Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. Let me say profoundly that we are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. However, it is important to state that this choice is deliberate and based on rationality and not as a result of any pressure. It is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. انتہائی اہم پالیسی اسٹیٹمنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ آج آیا اور کل اس کا اظہار باقاعدہ اسی سیکیورٹی کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا۔ ہم نے پوری کوشش کی ہندوستان سے کہ ہم اپنے جو بھی ایشوز ہیں، اور ہمارا ایشو بیسکلی کشمیر ایشو ہے، ہم اس کو کیسے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں اور اپنی ایک سویلائزڈ نیبرز کی طرح اپنی ریلیشن شپ قائم کریں۔ انفارچونیٹلی 5 اگست آ گیا اور اس سے بہت بڑا ایک دھچکا پڑا اور ہمارا ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا دونوں ملکوں کے بیچ میں۔ ابھی بھی امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے، اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا ہم پاکستان کے لیے۔ ہندوستان کو بھی فائدہ اس لیے ہے کہ وہاں بہت غربت ہے، تو سب سے زیادہ اگر غربت کو دور کرنا ہے تو ہماری ٹریڈنگ ٹائز اور ہماری اکنامک ٹائز اسٹرانگ ہو، ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی بڑھے، ہندوستان کو فائدہ وہ بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں سینٹرل ایشیا تک۔ ہم تو اپنی کوشش کریں گے، لیکن ہندوستان کو پہلا قدم لینا پڑے گا، کیونکہ 5 اگست کے بعد اب جب تک وہ پہلا قدم نہیں لیتے تو ہم انفارچونیٹلی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ آج جنرل باجوہ نے چیف آف آرمی اسٹاف نے دہرائی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے سیاسی اور معاشی استحکام میں پاکستان کا کردار اور سی پیک کی اہمیت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چیف آف آرمی اسٹاف نے خطے کے معاشی روابط کے آغاز اور سارک کی بحالی پر بھی زور دیا اور دنیا کو باور کرایا کہ جنگ زدہ خطے کے بجائے مستحکم جنوبی ایشیا بائیڈن انتظامیہ اور عالمی قوتوں کے مفاد میں ہے۔ Developing countries like Pakistan today faces multi-dimensional challenges which cannot be navigated single-handedly. Similar situation is confronted by other countries in our region as well. Therefore, we all require a multilateral global and regional approach and cooperation to overcome these challenges. We have also undertaken unprecedented steps to enhance Afghanistan's trade and connectivity by re-energizing Afghan-Pakistan transit trade agreement and also providing access to Afghanistan to export her goods to India. Improving economic and trade environment along Pak-Afghan border by establishing border markets and development of infrastructure. Being part of energy and trade corridor binding Central, South and West Asia through land routes and inviting Afghanistan to be part of CPEC. CPEC has been at the heart of our economic transformation plan. Our sincere effort to make it inclusive, transparent and attractive for all global and regional players with the aim of bringing its benefit to everyone. The vision, however, remains incomplete without a stable and peaceful South Asia.
Our efforts for reviving Pak, therefore, are with the same purpose. We are doing our bit, but a major contribution is to be made by the global players through their cooperation. I am sure that an economically integrated South Asia is much more suited to them instead of war-torn, crisis-ridden and destabilized zone. We also have a hope in the form of incoming US administration, which can transform the traditional contestation into a gainful economic win-win for the world in general and the region in particular. इस अहम तकरीर पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अशरफ जहांगीर काजी, पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर रह चुके हैं भारत में, चीन में, अमेरिका में, और पाकिस्तान के इंतहाई तजुर्बेकार सफारतकार थे। जनाब काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइएगा कि आज एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से ये गुफ्तगू हुई है और जिसमें यकीनन मसला कश्मीर के हवाले से एक बार फिर भारत को पेशकश की गई है कि रीजनल कनेक्टिविटी और जो दूसरे मामलात हैं, तिजारत, हर चीज़ हो सकती है, कश्मीर का मसला हल हो जाए और तमाम जो मसाइल हैं, कोर इश्यूज़ हैं, उन पे बातचीत होनी चाहिए। मगर इसमें इस वक्त इसकी अहमियत यह है कि इस बात का इजहार अब से चंद हफ्ते कबल दोनों मुल्कों के मिलिट्री कमांडर्स ने, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने एक मुश्तरका बयान में जारी किया था, जो कि दिल्ली से और इस्लामाबाद से एक साथ जारी हुआ था, और उसके साथ ही भारत की दफ्तर ख़ारजा ने भी उसकी हिमायत में बयान दिया था। गोया कि एक तसलसल है जिसमें कि आज हमने ये जनरल बाजवा की तकरीर देखी और कल प्राइम मिनिस्टर ने इसका इजहार किया था। जी, ये बहुत खुशाइंद बात है जो प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे COS साहब ने बताया है, फरमाया है, उसके ऊपर उन्होंने बयान भी दिया है कि अभी लग रहा है कि ये दोनों, जिस तरह आपने सही फरमाया, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो मुफाहमत हुई है, फिर से वो सीज़ फायर बहाल हुआ है, 2 हफ्ते गुजरे हैं और कोई सीज़ फायर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। उसके बाद इस किस्म के ब्रॉड स्टेटमेंट आ रहा है। इससे ये लग रहा है कि पिछले 3 महीने से जो कॉन्टैक्ट्स रहे हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनके दरमियान, और साथ साथ हमारे दूसरे जो हैं फ़ौज के जो सीनियर अफसरान और शायद हिंदुस्तान के, वो हमें मालूम है LOC तो DGMOs के ज़रिए हुए, लेकिन दूसरे भी कॉन्टैक्ट्स हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आगे हम क्या होगा। ये वैसे बज़ात खुद ये बहुत मस्बत डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, इसके बाद ऐन मुमकिन है कि और भी इस किस्म के स्टेटमेंट्स होंगे, शायद साक के बारे में, शायद हाई कमिश्नर्स की बहाली के हवाले से, क्योंकि अब ये दोनों मिशंस जो हैं ये हाई कमिश्नर लेवल पे नहीं हैं, ये तो डिप्टी हाई कमिश्नर और CDA लेवल पर हैं। इसको डिमोट किया गया, हो सकता है वो नॉर्मल बहाल हो जाए और उनके हाई कमिश्नर यहाँ आएंगे, हमारे वहाँ जाएंगे, तो ये भी एक मस्बत डेवलपमेंट होगा। लेकिन साथ साथ लोग सवाल पूछेंगे कि कश्मीर के बारे में क्या मुफाहमत हुई है। क्या हिंदुस्तान ने जो अगस्त 5, 2019 में जो फैसला उन्होंने लिया, उसके ऊपर वो नजर सानी करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। अब शायद ये उनके लिए मुश्किल होगा कि ये ऐलानियन कुछ कहे, लेकिन पाकिस्तान के साथ शायद उन्होंने कोई इंडिकेशन पर कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, जिससे आप भी मुतमईन होंगे, कश्मीरी भी मुतमईन होंगे, और ये जो गुफ्तगू और डायलॉग का सिलसिला ये जारी रह सकेगा। क्योंकि इसके ऊपर अगर पेशकदमी नहीं होती और हिंदुस्तान की तरफ से कोई नजरसानी नहीं होती है, तो फिर इस तरह लगता है कि फिर डायलॉग प्रोसेस अगर शुरू भी हो जाए तो उसको जारी रखना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फ़िलहाल हमें इसका इल्म नहीं है। मुमकिन है कुछ मुफाहमत हैं जो कि अब तक वो जाहिर नहीं किए गए। ये बताइएगा कि आज ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जनरल बाजवा ने ख़ास तौर पे आज US एडमिनिस्ट्रेशन को, ग्लोबल पावर्स को भी ये बात कही है कि ये जो रीजनल पीस होगा और साउथ एशिया में अगर पीस हो जाता है तो एक बड़ी अच्छी टेम्पलेट होगी दुनिया में इस किस्म के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। और बाकायदा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने इन्वोक किया है। और हमारी ख़बर ये है कि बैकग्राउंड में जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त हमारे रीजनल पीस के हवाले से, और ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। उन्होंने अफ़गानिस्तान का ख़ास तौर पर जिक्र किया। गोया कि ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया रिलेटेड बात नहीं है, ये रीजनल बात है, और इसमें ग्लोबल पावर्स पर्टिकुलरली US और ऑब्वियसली चाइना
اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اس کا اثر پڑتا ہے افغانستان کی صورتحال پر، اور پرٹیکولرلی کشمیر، کیونکہ کشمیر کے حل کی طرف اگر پیش قدمی ہوتی ہے، پروگریس اگر ہوتی ہے، تو پھر ہندوستان کے تعلقات جو ہیں اس میں بہتری آئے گی، اور جو افغانستان میں آپس میں جو زیرو سم گیم کھیلا جا رہا ہے ان کے درمیان، اس میں وہ کمی ہوگی، اور ہو سکتا ہے ان کے درمیان کچھ کوآپریشن بھی ہو سکتا ہے پھر افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ، تو وہاں اس کے اوپر بھی افغانستان سچویشن بھی اس کا مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔ لیکن ہمیں فی الحال علم نہیں ہے کہ ہندوستان، ہم نے سوال ضرور پوچھے ہوں گے، انہوں نے بھی ہم سے پوچھے ہوں گے، لیکن ہمارے جو یعنی کہ جو ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں وہ یہ سوال ہے کہ کیا وہ جو فیصلہ 2019 میں انہوں نے کیا اس کے اوپر نظر ثانی ہو رہی ہے، یہ جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس کی، جس کے بارے میں جینوسائیڈ واچ نے جینوسائیڈ الرٹ جاری کیا ہے، اور جینوسائیڈ واچ کے جو پریزیڈنٹ ہیں اسٹینٹن، اس نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ وہاں ایک پری جینوسائیڈل سچویشن موجود ہے، تو اس کے اوپر کوئی ہندوستان کی طرف سے کوئی نرمی آئے گی تاکہ وہ جو لاک ڈاؤن ہے، وہ جو ان کے اوپر جو سختیاں ہیں، اور وہ جو ہیومن رائٹس کے وائلیشنز ہو رہے ہیں، اس میں کچھ کمی ہوگی کہ نہیں، کہ کوئی ہمیں انڈرسٹینڈنگ ملی ہے، یا انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ اگلے 2-4 ہفتے میں وہاں بھی بہتری آ جائے گی؟ بہت بہت شکریہ جناب اشرف جہانگیر قاضی، پاکستان کے سابق سینئر سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، پی ڈی ایم کے حالات بہت خراب ہیں، بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک یہ اب فارملی ٹوٹنے والی ہے، صرف ایک رسمی اعلان ہونا باقی ہے، اور اس معاملے پہ بھی اس وقت دونوں بڑی جماعتوں میں اختلاف کھڑا ہو گیا ہے کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف نون لیگ کا ہو یا پیپلز پارٹی۔ تمام امور پر بات کرنے کے لیے جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پی ڈی ایم میں خلیج وسیع ہو گئی ہے اور دراڑیں وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک پی ڈی ایم کا گھڑن تختہ ہو چکا ہے، بعض تجزیہ کاروں نے اس کی فاتحہ بھی پڑھ لی ہے، مگر عام خیال یہ ہے کہ یہ آسانی سے اس کا اعلان نہیں ہوگا کہ پی ڈی ایم تقسیم ہو گئی ہے، اور اس کا رسمی اعلان شاید نہ ہی ہو، مگر بہرحال دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن تقسیم وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہے، اجتماعی استعفوں اور لانگ مارچ پر اتفاق نہ ہونا ایک الگ بات ہے۔ اب سینٹ میں بھی قائد حزب اختلاف کے لیے کھینچا تانی شروع ہو چکی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان۔ ممکنہ طور پہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہری رحمان کا مسلم لیگ نون کے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سے مقابلہ ہے۔ چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی کی ناکامی کے بعد اب زرداری صاحب ساری قوت اپنا اپوزیشن لیڈر لانے پہ لگا رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون بھی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے ڈٹ گئی ہے، یعنی سانجے کی ہانڈی چوراہے پہ پھوٹنے کی تیاری ہے۔ پچھلے ہفتے پی ڈی ایم کی جانب سے مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی جس نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈیپٹی چیئرمین کا امیدوار جے یو آئی ایف اور اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ آج مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بات کی تائید کی اور اپنا ووٹ، اپنا وزن مسلم لیگ نون کے پلڑے میں ڈال دیا۔ ایک اتفاق رائے ہوا تھا، اور بالکل جسے آپ کہیں کہ ایک ڈیسائیڈڈ بات تھی کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہوگا، ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی کا ہوگا، اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ کا ہوگا۔ اب جب ہم چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اس کا یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ جو طے ہوا تھا مسلم لیگ کے ساتھ کہ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کا ہوگا، ہم اس معاہدے سے یا اس قول سے واپس آ جائیں۔ مسلسل تسلسل سے خبریں آ رہی ہیں کہ آصف زرداری نے پیپلز پارٹی سے اپوزیشن لیڈر بنوانے کی ٹھان لی ہے۔ پیپلز پارٹی کے 21 سینیٹرز کے ساتھ سینٹ میں سب سے بڑی جماعت ہے۔ اے این پی اور بی این پی مینگل نے خبروں کے مطابق زرداری صاحب سے ہاتھ ملا لیا ہے، اور دونوں پارٹیز کے 2 سینیٹرز کے ووٹوں کے بعد تینوں جماعتوں کے مجموعی ووٹ 25 ہو گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی 25 سینیٹر کے دستخط سے درخواست چند روز میں سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرائے گی، اور اکثریت کی بنیاد پہ مسلم لیگ نون کے اعظم نذیر تارڑ اپوزیشن لیڈر نہیں بن پائیں گے، اور ان کے برعکس محترمہ شہری رحمان شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کینڈیڈیٹ ہوں اور وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائیں، اور اس کے ساتھ ہی سمجھ لیجئے کہ ایک رسمی فیصلہ ہو جائے گا، رسمی اعلان ہو جائے گا کہ پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی۔ بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ ویسے تو آپ اس کمیٹی کے سربراہ تھے جس نے فیصلہ کرنا تھا کہ کون کینڈیڈیٹ ہوگا لیڈر آف دی اپوزیشن کا سینٹ میں، لیکن یہ بات اب واضح طور پر سامنے آ گئی کہ پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ لانا چاہتی ہے، گویا کہ وہ آپ کے کینڈیڈیٹ کو یا آپ کی پسند کو
وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کی کیا خبر ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں آئی. یہ میٹنگ جو پی ڈی ایم کا پچھلا اجلاس تھا، یہ جو پرسوں ہوا تھا، یہ نہیں، اس سے جو پہلے اجلاس تھا تقریباً ایک ہفتہ پہلے، وہاں پر ایک کمیٹی بنی تھی جس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے کون امیدوار ہوگا اور لیڈر دی اپوزیشن کون ہوگا. تو میرے گھر پر ہی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں 6 افراد تھے، اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ ڈپٹی چیئرمین کا امیدوار جو ہے وہ JUI نامینیٹ کرے گی، اور جو لیڈر اپوزیشن ہوگا وہ PMLN نامینیٹ کرے گی. تو ہم نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو نامینیٹ کر دیا ہے PMLN نے، تو وہی لیڈر دی اپوزیشن. آپ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا ہے، اور PDM کے آخری اجلاس میں پیپلز پارٹی نے یہ واضح بھی کر دیا تھا. نہیں، یہاں کوئی ریزرویشن نہیں آئی ہمارے پاس، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کچھ میڈیا کی خبریں ہی اس پر چل رہی ہیں. ایسی کوئی بات نہ پیپلز پارٹی نے کہی ہے نہ ہم تک پہنچی ہے. اپوزیشن جس کو نامینیٹ کرتی ہے مشترکہ طور پہ، وہی لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے. یہ کنٹیسٹڈ سیٹ نہیں ہوتی، یہ پارٹیوں کے کنسنسس سے ہی ہوتی ہے، اور پارٹیوں کا کنسنسس یہی تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی نامینیٹ کرے گی، اور ہم نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو نامینیٹ کیا ہے. لیکن یہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ لا رہی ہے، اور وہ اپوزیشن کے میجورٹی ممبر سامنے ہوں گے، اور آپ کو شاید اس معاملے میں بڑی سبکی ہو جائے گی. یہ بتائیے گا کہ پچھلے اجلاس میں جو PDM کا اجلاس ہوا، بڑا انفارچونیٹ معاملہ تھا. استعفے ملتوی ہو گئے، لانگ مارچ ملتوی ہو گیا، پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ابھی ہم جاتے ہیں اپنی CC کے پاس، آپ نے ان کو ٹائم دے دیا. یہ جو گو مگو کی کیفیت ہے، یہ کب تک چلے گی؟ کوئی اس کی ڈیڈ لائن رکھی ہے؟ دیکھیں، کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. جو اجلاس تھا اس میں 3 پوائنٹس تھے ایجنڈے پر. ایک ریویو تھا سینٹ کے انتخابات کا، ایک لانگ مارچ کی تیاریوں کا تھا، اور ایک استعفوں کا تھا. تو 9 جماعتوں کا یہ موقف تھا کہ لانگ مارچ کے اختتام پر استعفیٰ دے دیا جائے. پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمارے پاس ہماری CEC کا مینڈیٹ نہیں ہے اس کے لیے، تو ان کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی CEC کے پاس جائیں اور PDM کو آگاہ کر دیں کہ ان کا کیا فیصلہ ہے. اس میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی، لیکن چونکہ ایک امپورٹنس کا ایشو ہے، تو پیپلز پارٹی ایک ذمہ دار جماعت ہے، ایک بڑی جماعت ہے، تو وہ ہمیں امید ہے کہ جلد ہی اپنی CEC بلا کر PDM کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر PDM اپنا اگلا لائحہ بنا لے گی. کیونکہ جو 26 کا لانگ مارچ تھا وہ اس فیصلے کی وجہ سے مؤخر کر دیا گیا. تو اس کے بعد جو بھی پھر فیصلہ آئے گا اس کی روشنی میں PDM اپنا آئندہ لائحہ آپ کی اور دوسری PDM کی خواہش ہوگی کہ جلد از جلد وہ اپنا اجلاس بلا لیں، لیکن عباس صاحب وہ 4 اپریل کو بلائیں گے. ابھی 15 دن بعد انہوں نے وہ فیصلہ کیا کہ وہ اجلاس بلائیں گے. ابھی تو کوئی نہیں بلا رہے، 4 اپریل کو بلائیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ تو استعفے کا فیصلہ دے چکے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے، دیکھتے 4 اپریل کو، مگر شاید یہی آئے گا نہیں دیں گے. تو یہ طے ہے کہ نون لیگ استعفے دے دے گی، اور آپ کے حلیف جو ہیں، کیونکہ آپ کا تو فیصلہ حتمی ہے کہ استعفے دینے ہیں پارلیمنٹ سے. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. جب بھی پیپلز پارٹی کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد ہی پھر PDM اپنا آئندہ لائحہ بنائے گی. کیونکہ یا تو PDM کو کوئی ایسی دلیل پیپلز پارٹی مہیا کر سکے کہ استعفے سے کوئی مقصد حل نہیں ہوتا، کیونکہ 9 جماعتیں تو یہ فیصلہ کر چکی ہیں، ان کی CEC یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہمیں اس ناکام نظام کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. تو پیپلز پارٹی کو دلیل لے آتی ہے تو پھر اس پر بات ہو سکتی ہے. اگر دلیل ان کے پاس نہیں ہے، وہ حصہ لینا چاہتے ہیں استعفوں میں، تو استعفے ہو جائیں گے، جس کا آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے. اگر وہ استعفے ان کی CEC اجازت نہیں دیتی تو پھر PDM کو بھی اپنا آئندہ لائحہ طے کرنا ہوگا، پھر وزارت کرنی پڑے گی، اور جو نئے حالات ہوں گے حتمی فیصلہ نہیں ہے آپ کا کہ آپ استعفے دیں گے. اگر وہ نہیں دیتے تو پھر آپ بھی شاید دوبارہ سوچیں. بٹ اینی ویز یہ بتائیے گا کہ یہ ایک سامنے نظر آ رہی ہے چیز کہ جب سے PDM بنی ہے، اس کے فیصلوں پہ جو آخری فیصلے ہوتے ہیں اس پہ زرداری صاحب کی چھاپ ہوتی ہے، وہ حاوی رہتے ہیں. چاہے وہ سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرنے کا فیصلہ ہو، چاہے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ ہو، چاہے عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ہو، چاہے
اب لانگ مارچ کو معطل انہوں نے یا اس کو ملتوی کرا دیا استعفے نہ دینے کی وجہ سے، مگر اپنا فائدہ ان کا ہوا. یوسف رضا گیلانی کو آپ کے ووٹ سے انہوں نے سینیٹر بنوا دیا. گویا کہ فائدہ نیٹ گین جو ہوا وہ زرداری صاحب کو ہوا. دیکھیں پی ڈی ایم میں مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں کوئی پریویل نہیں کرتا. تو یہ نیٹ گین یہ پروفٹ کا کام نہیں ہے. سیاست میں مشاورت ہوتی ہے اور اس بات پر اتفاق رائے ہوتا ہے جس سے جو مقصد ہے پی ڈی ایم کا اس کے حصول میں فائدہ ہو سکے. وہ کسی ذاتی یا کسی جماعتی فائدے کے لیے فیصلے نہیں ہوتے، نہ اس کو نظر سے دیکھا جاتا ہے. گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے امیدوار تھے، وہ منتخب ہوئے، اس سے یقیناً پی ڈی ایم کو فائدہ ہوا. جو خاتون امیدوار تھیں وہ منتخب نہیں ہو سکیں. یہ ہر الیکشن کی صورتحال ہوتی ہے. جس طرح آپ نے سینٹ میں بھی دیکھا کہ گیلانی صاحب تو الیکشن جیت گئے لیکن جو ڈپٹی چیئرمین تھے ان کو وہ ووٹ نہ مل سکے. یہ اپنے ہر الیکشن کے اپنے محرکات ہوتی ہیں. تو اس میں کوئی نیٹ گین یا نقصان کی بات نہیں ہے. یہ تمام اگر فائدہ بھی ہے تو سارا کچھ اتنا نارمل ہے. تو یہ جو آخری پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اس میں اتنی فرسٹریشن آیا کیوں تھی؟ اگر سب کچھ نارمل ہے تو پھر کیا ہے یہ مولانا فضل الرحمان جس طرح سے نکلے، 2 جملوں کی پریس کانفرنس کی، چلے گئے. مریم بیوی پکارتی رہیں گے مولانا کچھ تو سوالوں کے جواب دے دیں، لیکن وہ چلے گئے. اتنی فرسٹریشن تھی. یہ سب کچھ صحیح تھا تو پھر یہ سب کیا تھا؟ اس دفعہ جو ماحول تھا وہ یقیناً اس کے اندر ایک ٹینشن تھی کیونکہ اتفاق رائے پیدا نہیں ہو رہا تھا. پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی جو اتفاق نہیں کر رہی ان کو موقع دیا جائے. تو اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی. یقیناً صدر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے، وہ ان کو اس بات سے اتفاق نہیں تھا کہ آج اس قسم کا اتفاق رائے پیدا نہ ہو سکتا. تو انہوں نے اپنا اظہار کر دیا، انہوں نے بات کر دی کہ اس میٹنگ کے حقائق کیا ہیں، اس میٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر کوئی سوال لینا مناسب نہ سمجھا کیونکہ ان کے خیال میں، اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس سے مزید ابہام پیدا ہوتا ہے. بہرحال مریم نواز صاحبہ نے سوال لیے، ان کے جوابات بھی دے دیے اور یہی سیاست ہوتی ہے. مگر ایک سیاست وہ بھی تھی جو اس پی ڈی ایم کے اجلاس کے دوران ہوئی، یعنی کہ زرداری صاحب کی تقریر جو کہ براہ راست باہر نشر ہو رہی تھی جیسے لگ رہا تھا، اور اس میں جو ان کے جملے تھے، جو ان کی گفتگو تھی، بالکل واضح تھا کہ ایک بہت ہی انوانٹیڈ سی سچویشن جو ہے وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے، غیر متوقع سی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. زرداری صاحب نے کافی ماحول کو جو تھا وہ گرما دیا تھا اپنی تقریر سے. جو کچھ اس میٹنگ میں یا کسی بھی میٹنگ میں بات ہوتی ہے وہ اعتماد میں ہوتی ہے، وہ باہر نہیں جانی چاہیے. بہرحال وہاں سے جو زرداری صاحب نے فرمایا اس کی کچھ سلیکٹیو باتیں باہر لیک کی گئیں. کس نے کی یہ وہی شخص جانتا ہے، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ہر میٹنگ کے اندر ہر جماعت، ہر لیڈر کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا. وہ اپنی بات بڑی کھل کر کرتا ہے. اس سے یقیناً اختلاف بھی پیدا ہو سکتا ہے، اختلاف رائے بھی پیدا ہو سکتی ہے. یہ سب باتیں ہوتی ہیں، یہ سیاست کا حصہ ہے، کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے. میں ہو سکتا ہے ان کے لہجے سے، ان کے الفاظ سے، ان کی جو بیان ہے اسے اتفاق نہ کروں. وہ خود جانتے ہیں بہتر کہ کیا بات کرنی چاہیے، کیا بات نہیں کرنی چاہیے، موقع محل کیا ہے. یہ فیصلہ ان پر چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ 30 سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ طویل عرصے سے سیاست کر رہے ہیں. زرداری صاحب کا آپ کے ساتھ بڑا زبردست تجربہ ہے، نون لیگ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ مثال جمہوریت بھی ہوئے اور پھر 4 حکومتیں بھی ہوئیں. ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کیا وہ صرف آپس کا معمول کا تعلق نہیں ہے بھائی صاحب، اس کی تو ایک بڑی تلخ اور بہت ہی بھیانک تاریخ ہے پوری کی پوری. تو اب جب آپ زرداری صاحب کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور یہ پچھلے جو کچھ ہوا ہے اور آج جس منزل پہ پی ڈی ایم پہنچ گئی ہے انہی فیصلوں کی وجہ سے، تو ماضی آپ کو ہانٹ کر رہا ہے زرداری صاحب کے ساتھ جو آپ کا تعلق رہا ہے؟ بالکل تلخی ماضی میں رہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بے پناہ تلخی رہی ہے، بے پناہ قربت بھی رہی ہے، بے پناہ دوریاں بھی رہی ہیں. لیکن جو آج کا ماحول ہے یہ سیاست میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. ہم جب بیٹھتے ہیں تو ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر بیٹھتے ہیں. جب ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے، اگر ہم اقتدار کے لیے اکٹھے ہوتے ایک دوسرے پر شبہ کرتے، ہم مفاد کے لیے اکٹھے ہوتے ایک دوسرے پر شبہ کرتے. لیکن جب ہم ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں پھر تمام تلخیاں، تمام ڈیفرنسز ایک نظر نہیں آیا پچھلے اجلاس میں. اس کی تو بڑے مقصد کی تو نفی ہوئی بھائی صاحب. پچھلا اجلاس جو اگر آپ دیکھیں
عوام کنونسڈ ہے کہ اس حکومت سے ہم نے جان چھڑانی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اس نظام کے اندر رہ کر آپ وہ مقصد جو نظام کی تبدیلی کا ہے حاصل نہیں کر سکتے. جس نظام کا آپ حصہ بن جائیں آپ اس خرابی کا حصہ بن جاتے ہیں. ہمیں اس بات پر شرمندگی ہے کہ ہم اسمبلی میں آئے, اس اسمبلی میں آئے جو چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں تھی, جس میں بہت سے لوگ پہلے دن کہہ رہے تھے کہ مت اسمبلی میں جائیں. ہم اس لیے آئے کہ یہ سیاسی تسلسل چلتا رہے, لیکن جو کچھ ہم نے دیکھا ہے 3 سال میں, جو ملک کے اندر تباہی دیکھی ہے, ملک کی معیشت کی, ملک کے نظام کی, ملک میں اخلاقی قدروں کی, تو ہمیں آج شرمندگی ہے کہ ہم اس اسمبلی میں آئے. اور اسی شرمندگی والی اسمبلی سے ابھی تو آپ نے اس میں حصہ لیا ہے, اس کی لیجیٹیمیسی کو تسلیم کیا ہے. ابھی تو سینٹ میں آپ نے ووٹ لیے ہیں اور ووٹ دیے ہیں اور یہ سارا یوسف رضا گیلانی کو جتایا. یہ تو ابھی کی بات ہے بھائی صاحب, یہ تو چند دنوں کی بات ہے اسی اسمبلی سے. ہم وہ لوگ ہیں اسمبلی کے اندر جو عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں. ہم کسی کی مدد سے ووٹ یہاں اسمبلی میں نہیں آئے, ہم اختلاف کر کے اسمبلی میں آئے ہیں, ہم مقابلہ کر کے اسمبلی میں آئے ہیں. تو آپ رہیں گے یا استعفے دیں گے اسمبلی سے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلی ملک کے لیے نقصان دہ ہے. یہ اسمبلی ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلا سکتی, نہ یہ چل سکی ہے, نہ یہاں پر عوام کے مسائل کی بات ہو سکی ہے, نہ یہاں عوام کی تکلیف کی بات ہو سکی ہے, نہ ملک کا مسئلہ حل ہو سکا. صاحب اسی اسمبلی میں آنے کے لیے ابھی آپ ڈسکا میں الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ کراچی میں الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ اس میں روزانہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کہ کسی صورت سے اس اسمبلی میں شامل ہو جائیں. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے. کمر سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے, موضوعات کو آگے بڑھائیں گے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل آپ نے دیکھا جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. مختلف معاملات کے حوالے سے ان کی گفتگو, مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ نون لیگ اور اس کی دوسری اتحادی جماعتیں ماں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے نزدیک اب پارلیمنٹ کی کوئی توقیر نہیں ہے, قومی اسمبلی کی کوئی وقت باقی نہیں رہ گئی ہے اور اس کو کسی انداز سے بھی جائز اسمبلی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے ان سے سوالات پوچھے, ان کے جواب آپ نے دیکھ لیے. یہ اس وقت ہو رہا ہے جب حکومت کا ہر لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرا دور شروع ہو رہا ہے پی ٹی آئی حکومت کا. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ سینٹ انتخابات بھی ہو گئے, چیئرمین ڈیپٹی چیئرمین کا الیکشن بھی ہو گئے. یہ سب اس کے لیے تسلی بخش نتیجہ آیا پی ٹی آئی کا. دوسری جانب جناب عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا نیا ووٹ بھی لے لیا. اس طرح سے ایک نیا جنم شروع ہونے والا ہے اور توقعات یہ ہیں کہ شاید اس جنم میں پارلیمنٹ کی توقیری میں اضافہ ہو, خاص طور پہ حکومت کے حوالے سے, اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے اور قوم اور جمہوریت اور سیاست کو درپیش مسائل کے حل کے لیے یہاں پہ کوئی حل ڈھونڈا جائے. کیا ہمیشہ پاکستان میں انتخابات, جس نوعیت کے بھی انتخابات ہوں, ان پر دھاندلی کا الزام لگے گا, الزام یہ لگتا رہے گا کہ وہ غیر شفاف ہوں؟ کیا ہمیشہ اپوزیشن اور پاکستان کی حکومت کی جو اتحاد ہے یا جو حزب اقتدار ہے ان کے درمیان تو میں پارلیمنٹ کا حصہ رہیں گی؟ اور کیا یہ نظام اسی انداز سے یہ جمہوریت اور یہ پارلیمنٹ چلتی رہے گی؟ اگلے 2.5 سال میں کیا ہونے والا ہے؟ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب. یہ فرمائیے گا, اس سے پہلے جب آپ سے کئی مہینوں پہلے آپ سے بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ موقع ضائع کیا حکومت نے, کیونکہ بالکل شروع میں 2 سے 3 بار لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے حکومت کو غیر مشروط میثاق معیشت اور کی آفر کی تھی, اور پھر اپنی پہلی تقریر میں اور کئی دوسری تقریر میں بھی بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں, وہ فیصلے کریں, وہ قدم اٹھائیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. مگر اس پہ حکومت کا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا اور وہ وقت بالکل نکل گیا, اور اب ہم اس وقت پہ پہنچ گئے ہیں کہ اپوزیشن کی بڑی جماعت کے نزدیک اب اس پارلیمنٹ کی توقیری کی کوئی حصہ نہیں ہے. آئندہ ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کامران صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ. یہ جو آپ نے بات کی ہے, میں نے آپ کی پورے انٹرو سنی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جب میاں صاحب نے بات کی تھی تو اس وقت اگر آپ اس پروسیڈنگ کو دیکھیں تو میں نے وہیں سے پرائم منسٹر سے بات کی تھی. پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کلیئر اس کے اوپر جو ہے نا کنسنٹ دیا تھا, وہ اس نے مجھے بالکل اس پر گو ہیڈ دیا تھا. لیکن اسی دن یا اس کی دوسرے دن جو ہے نا مریم نواز صاحبہ نے
باقاعدہ اس کی اپوزیشن کی اور اس کے خلاف کی، اس نے کہا ہمیں نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، بالکل نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں تو مریم صاحبہ بالکل بولتی نہیں تھی، وہ تو پورا سال نہیں بولی تھی۔ جس وقت شہباز شریف صاحب نے آفر کی تو بالکل شروع کی بات ہے، جب تو مریم صاحبہ بالکل سیاست میں ایکٹیو بھی نہیں تھی۔ اگر آپ کامران خان صاحب، شاید میں غلط ہوں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن آپ تھوڑا اس کو چیک کر لیں۔ میں میرے مطابق جو ہے نا کلیئر کٹ اور پھر اس کی آپس میں وہ بھی ہوئی تھی، بالکل ایک رتی بھی شک نہیں ہے، اور اسی لیے آپ سے بات بھی ہوئی تھی، اور پھر آپ نے اس کا دوسرا بیک گراؤنڈ بتایا تھا، اس کے کئی مہینوں بعد پھر میری آپ سے بات ہوئی تھی۔ بہرحال یہ میں جو بات کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے مطلب کوئی غیر ذمہ دار بات نہیں کر سکتا۔ جی میں نے کیٹیگوریکلی جب اس کی ہو گئی تو میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا، میں نے اس کے ساتھ ڈسکس کیا، اس نے مجھے کہا کہ بالکل آپ اس کے لیے جو اقدامات کرنا چاہیں، اور اگر آپ چاہیں تو میں کل جو ہے نا اپنی اسمبلی کی پروسیڈنگ نکالوں گا، میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔ اینی ہاؤ اچھی آفر تھی، میں چاہتا ہوں کہ دیر آیت درست آیت۔ اس وقت جو سچویشن ہے، گورنمنٹ نے جو مجھے کل پرائم منسٹر صاحب کا خط آیا ہے، اس کے حوالے سے آج میں نے تمام پارلیمانی پارٹی جو لیڈرز ہیں وہ اور اس کو میں نے لیٹر بھیج دی ہیں۔ میں نے آج چیئرمین سینٹ صاحب سے بھی بات کی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سینٹ میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں، جتنی چھوٹی بڑی تمام پارٹی کی پارلیمانی پارٹی لیڈرشپ اس میں حصہ لے، تاکہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ بنے، اور یہ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی مجھے پتہ نہیں ہے کہ ابھی شاہد صاحب نے کیا کہا ہے، اگر اس اسمبلی کو میں وہ ابھی آپ کی کراچی میں الیکشن ہو رہا ہے تو کیا وہ اس میں حصہ لے رہے کہ نہیں لے رہے؟ ڈسکا میں الیکشن ہو رہا ہے، کیا وہ اس میں حصہ لے رہے کہ نہیں رہے؟ پنجاب میں ایک اور صوبائی سیٹ ہے، ایک طرف تو الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اسی پارلیمنٹ میں آنا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آئے بیٹھ کے ہم ایک ایسی ڈسکشن کرے، اس میں تمام سٹیک ہولڈر بیٹھے، اس میں جتنی بھی ایون صرف پارلیمان کی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بار ایسوسیشن کی نمائندگی اس میں ہو۔ اسپیکر صاحب بہت امپورٹنٹ دلیل دی ہے آپ نے، یقیناً بہت امپورٹنٹ دلیل دی ہے، اور میں نے بھی ان سے کہا کہ ابھی تو آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کو، پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو قومی اسمبلی سے الیکٹ کرایا، یہ تو ابھی کی بات ہے، اور اسی قومی اسمبلی کو جس کو کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی قانونی اور کسی حساب سے بھی اخلاقی جواز ہی نہیں ہے، اور اس حوالے سے اب جو الیکٹرل ریفارمز وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، اس کو بھی ابھی جب تک آپ کا لیٹر نہیں گیا ہے وہ 100% مسترد کر چکے ہیں۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اس وقت کس موڈ میں ہے نون لیگ خاص طور پہ۔ وزیر اعظم نے اسپیکر کو خط لکھا ہے کہ میں اصلاح کا ایک پہلو لے کر آ رہا ہوں اور انٹر پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے۔ وہ پارلیمان جو چلتا نہیں ہے، جس میں کوئی پارلیمانی آداب نہیں ہے، اگر اسپیکر کو پارلیمانی آداب کا پتہ ہوتا، اس ملک کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر اس کے سامنے 5 اپوزیشن لیڈروں کا نام لے کر گالیاں نکالی، اسپیکر خاموش بیٹھا رہا۔ اسپیکر آج ملوث ہے اس پارلیمان کے نظام میں، یہ نظام نہ چل سکے۔ اس اسپیکر پر کون اعتماد کرے گا؟ اس اسپیکر کی پارلیمانی کمیٹی میں کون جائے گا؟ بہت ہی کٹھن کام ہے اسد قیصر صاحب آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو آپ کا گلہ ہے، حکومت کا بھی گلہ ہے اور اپوزیشن کا بھی گلہ ہے کہ الیکشن جو ہے نا یہ ریگڈ ہے، الیکشن جو ہے نا وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بازاروں اور چوکوں میں اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے؟ تو اسی پارلیمنٹ میں آنا ہے نا، قانون یہیں سے ہوگا، یہیں سے قانون بنے گا، اور کیا راستہ ہے اور بتا دے کیا راستہ ہے۔ ہاں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ہی ناجائز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس پارلیمنٹ سے آپ نے سینٹ کی ووٹ کیوں لی؟ اس پارلیمنٹ سے پھر آپ جو ہے نا الیکشن میں ایسے کیوں لی؟ مقابلے کیوں؟ مطلب یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتی، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے جس میں کسی کو گلہ نہ ہو، جو بھی الیکشن ہو سب اس پہ مطمئن ہو کہ ہاں بالکل جو الیکشن ہوا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے، فیئر اینڈ فری ہوا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی ذاتی پولیٹیکل ایجنڈا سے ہٹ کے آگے بڑھیں اس ملک کے لیے۔ اس ملک نے بھی آگے بڑھنا ہے، اس ملک نے بھی آگے جانا ہے، ہم نے اپنے آگے کل کو بھی دیکھنا ہے۔ تو میں تو بالکل ایک میری سنسیئر ایفرٹس ہوگی
میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کیا روڈ میپ ہے اسد قیصر صاحب، اسپیکر صاحب، کیا روڈ میپ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کا آبجیکٹیو ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہوتا یہ نا کہ مطلب ایک گورنمنٹ نے ایک ہمارے پاس ایک ڈراپ بھیجا ہے، ڈراپ بل ہے ہمارے پاس آیا ہوا ہے، وہ ہم پریزنٹ کروا دیں گے۔ کس معاملے کا ڈرافٹ بل ہے؟ یہ پوری اس میں خاص کر جو ایک تو یہ بھی ہے کہ الیکٹرانک کیسے ایک میکینزم بنایا جائے کہ وہ کوئی اس پہ کوئی وہ نہ کر سکے، ایک جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے الیکٹرانک سسٹم جو، اور اس کی جو کل پوہا چودھری صاحب نے کہا کہ ہم اس کی ایک پریزنٹیشن بھی آپ کو کروا دیں گے۔ تو ہم نے اس کا دیکھنا ہے کہ ہم کیسی جو اس وقت ای ووٹنگ ہے اس کا ہم کیسے ایک میکینزم بنائیں، وہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو اس کے لیے مختلف الیکشن کمیشن کو کتنا جو ہے نا مضبوط کرنا ہے، اس کو کیا، اس کی الیکشن کمیشن کی کیا پروسیجر ہونی چاہیے اس کی سلیکشن کے لیے، سب کچھ ایک ایک چیز کی نٹی گریٹی پوری ڈسکشن ہوگی۔ جو ہمارا اس وقت ایکٹ ہے اس کو کس لیول پہ ہم انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں، تو ایک اوپن ڈسکشن ہوگا، اوپن ڈیبیٹ ہوگا، اور اس میں تمام سٹیک ہولڈر، بلکہ تمام سٹیک ہولڈر جو پارلیمنٹ ہیں اور پارلیمنٹ سے جو باہر ہیں، جو بار ایسوسیشنز ہیں، تو ہم تو بہت اوپن ہارٹیڈلی، اور صرف یہ نہیں، ہم اس کے ساتھ جوڈیشل ریفارم پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اپوزیشن کہتے ہیں کہ آئیں بیٹے، آپ کی جو پروپوزل ہیں، آپ کی جو ریکمنڈیشن ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہم چاہتے ہیں کہ قانون سازی کریں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب اسد قیصر، اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔